मुबारक को इस्लाम की पहली हक व बातिल की लड़ाई जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं, ये इस लिहाज से भी अहम थी कि जिस तरह नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा, ज़कात, हज अल्लाह का हुक्म है, इसी तरह कुछ खास हालात में जिहाद भी अल्लाह का हुक्म है। जब तक आप मक्का में रहे उस वक़्त तक आपको हुक्म ये था कि आप सब्र करें, उनकी दी हुई तकालीफ पर, उनकी बातों पर सब्र। जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो अब ये बदर के मकाम जब जो पहला मार्का हुआ उसमें आपको हुक्म दिया गया कि अब इनके साथ मुकाबला करें। उसकी तफसीलात तो बहुत हैं, लेकिन जो खास चीज़ें मदीना वालों के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मुआहिदा था, लेकिन उस वक्त आप मदीना की हदूद से बाहर थे जब ये जंग का वाक़या और मामला पेश आ गया। तो सबसे पहले तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, जो आपके साथी थे तकरीबन 313। आपने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो आप मुहाजिरीन से पूछा, एक मरतबा, दो मरतबा, आप बार बार पूछ रहे थे। अंसार समझ गए असल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहाजिरीन तो कह रहे थे कि हम आप जाएं, आपके साथ हम लड़ेंगे इनके, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद को अंसार समझ गए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यहाँ पर आए हैं, हमारे दरमियान आए हैं मदीना में, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ उनसे रहे हैं, लेकिन मतलब यह है कि अंसार भी बताएं। अब उनमें से एक नुमाइंदे हजरत साद आगे हुए और बहुत ही ईमान अफरोज उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बार बार पूछने से मालूम होता है कि आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो हमसे क्या पूछते हैं आप, अल्लाह के पाक पैगंबर? आप हमें हुक्म दें, रब्बे काबा की कसम, आप हमें हुक्म दें कि बर के गुमात तक, यमन तक अपने घोड़े ऊँटनियां दौड़ाते चले जाओ, अल्लाह की कसम हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप हुक्म दें कि आग के दरिया में छलांग लगा दो, हम एक लम्हे के लिए नहीं सोचेंगे। और अल्लाह के पाक पैगंबर, वो माल जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, उससे हमें वो माल कि जो हम पीछे छोड़ेंगे, वो उस माल से वो माल हमें ज्यादा अजीज है जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। और फिर ऐसी तकरीर की एक लंबी हजरत साद की, हुजूर के चेहरे के अंदर तमानियत पैदा हो गई। अब 313 का लश्कर था। अब लश्कर क्या था, 14 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, कुछ ऊंट थे, और बाकी उनके हाथ में लाठियां थी, कईयों ने पत्थर रखे हुए थे, लेकिन जज्बा था अंदर। अल्लाह की तौहीद उनके दिल के रुएं के अंदर वो दाखिल हो चुकी थी। अब इस हाल में जिस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कर रहे थे, तो अब ऐसे मौके पर वहाँ मामला ये था कि 2 बच्चे थे, छोटी उम्र के थे, पूरी तरह नौजवान नहीं थे। तो उन्होंने भी इजाजत तलब की, या रसूलल्लाह मैं। हुजूर ने बड़े भाई को इजाजत दे दी। छोटे भाई ने कहा, या रसूलल्लाह आपने उसको इजाजत दे दी? तो फरमाया, बच्चे अभी तुम छोटे हो, तुम्हारा बड़ा भाई। फरमाया, कुश्ती करवा लो मेरे से, मैं कुश्ती में अगर इसको पिछाड़ दूं तो फिर तो मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, मेरे से ज्यादा ये ताकतवर नहीं है। तो कुश्ती करवाई दोनों की। तो जब कुश्ती हुई, दोनों के हाथ में हाथ आए, ऊपर नीचे हुए, तो छोटे ने कहा, तेरा नंबर तो लग गया है, तो मुझसे हार जा ताकि मेरा नंबर भी लग जाए। शौक था उनका ना। दोनों साथ उसी में चले, दोनों शहीद हुए। बदर के शोहदा में ये भी शामिल। एक सहाबी, जब आप लाइनें सीधी कर रहे थे, तो लाइनें सीधी करते हुए हुजूर ने ये पहली मर्तबा अरबों ने लड़ाई लड़ी थी सब बंदी के साथ, वरना वो हल्ला बोलते थे सब बंदी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर मैदान के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने तरतीबें बदल के रख दी। और अल्लाह का नबी जो होता है ना, वो दुनियावी लिहाज से भी बेहतरीन अक्ल का मालिक होता है। एक तो वही का इल्म होता है, दूसरा नबी की जो अक्ल होती है वो भी बेहतरीन होती है। मसलन सहाबा ने पकड़ा हुआ एक शख्स जो दुश्मन का था, वो वैसे ही जासूसी करने आया था, तो सहाबा के काबू आ गया। अब उसको मार रहे थे, पूछ रहे थे, बताओ तुम्हारे लश्कर में कितने आदमी हैं? इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, क्या हुआ, क्या मामला है? कहा, ये दुश्मन का आदमी है, हम इसे पूछ रहे हैं कितने आदमी है, बताता नहीं है। हुजूर फरमाया, छोड़ दो इसे। आपने उसको बुलाया, बुलाने के बाद पूछा, बताओ तुम्हारे लश्कर में कितने ऊंट ज़बा होते हैं? जी 10 होते हैं। फरमाया, 1000 आदमी है तुम्हारा, एक ऊंट 100 आदमी के लिए काफी होता है, तुम्हारे लश्कर में 1000 आदमी है। करेक्ट, हुजूर ने जवाब दिया। और फिर आपका लश्कर जब मैदान बदर के अंदर पहुंचा तो वहां पर 2 सूरत हाल थी। देखिए, इसको इस मार्के को कुरान मजीद में भी अल्लाह ने बयान किया है, और अपनी बहुत सी रहमतें अल्लाह ने जिक्र की है कि जो उस पहले मार्के में अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। तो जब पहुंचे तो वो जिस जगह पर थे वो जमीन थी जरा, तो इधर पथरीली जमीन थी एक, दूसरे नंबर पर उनके यहाँ तलवारें, खाना पीना, ऊंट, सब कुछ था। सारी रात नाच गाने में रहे। उनके ज़हन में भी नहीं था कि हम इनसे जो बेसरो सामान है इनसे हम हार जाएंगे। बड़े बड़े मक्का के सरदार और रईस वो निकले थे तलवारें लेकर, लड़ने वालों को लेकर, पूरे तैयार होकर कीलो कांटे से लेस होकर आए थे। और दूसरी तरफ क्या थे, किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में पत्थर है, 2 तलवारें हैं, लेकिन ईमान का नूर उनके दिल के अंदर था। रातों रात अल्लाह ने मंजर बदल दिया। वो जो अच्छी जगह पर अपने तौर पर उन्होंने समझा था कि ये अच्छी जगह है, और कहा था कि ये जो मुसलमान है वो तो रेतली जगह के ऊपर इनको जगह मिली है, ठिकाना
ملا ہے. رات کو اللہ نے بارش کی وجہ سے یہ زمین جو ہے یہ پکی ہو گئی اور وہاں سارا کیچڑ ہو گیا. ایک تو یہ منظر بدل گیا. دوسرا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو کہ اس رات اصل میں تو جن کے پاس سرمایہ تلواریں نہیں تھی ان کو تو ساری نیند اڑ صبح مار کا ہے, تلوار ہی نہیں, تو نیند ہی ٹینشن سے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نیند طاری کر 313 والے رات یوں مزے سے سوتے رہے اور دوسرے اپنی مستی کے اندر جاگتے رہے. صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. اب کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام اور وہ چنا ہوا طبقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہ ایک پہاڑ پہ لگایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تھے, پہرے دار. ساری رات اللہ کے پاک پیغمبر کیا کرتے رہے؟ روتے رہے. اب یہاں پر ہمارے ایک بزرگ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑی خوبصورت بات رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1000 کا لشکر ادھر تھا, تلواروں سے لیس تھا, ہتھیار ان کے پاس زیادہ تھے, صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھی, لیکن کون سی چیز ایسی تھی جو ان کے پاس نہیں تھی لیکن حضور نے وہ ان کے پلڑے میں ڈال دی؟ وہ چیز تھی حضور کے آنسو. حضور کے آنسو ان کے پلڑے میں پڑ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر فرشتے تو لڑنا جانتے نہیں, انہوں نے ایسی لڑائیاں نہیں کی, لیکن تیرے آنسو ایسے نکلے ہیں کہ مدد تو میں نے ہی کرنی ہے لیکن تمہاری جماعت کا حوصلہ بڑھ جائے. آج پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان فرشتوں کو لڑائی کا طریقہ سکھا کر تیری وردیاں پہنا کر تیرے لشکر کے لیے اتار رہے ہیں. آسمان سے فرشتے اترے. حقیقی جنگ تو صحابہ یہ حوصلے کے لیے. فرمایا مدد تو ہم کریں گے. اور حضور نے دعا کس طرح کی؟ فرمایا یا رسول اللہ یا اللہ یہ 313 میں لے کر آیا ہوں, اگر یہ آج مٹ گئے نا یہ بہت بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں, تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضور ناز میں کہا میں بڑی محنت سے تیار کر کے لایا ہوں یہ 313. یہ ساری دنیا کو بھول سکتی ہیں لیکن تیرا نام اور تیری محبت ان کے دل سے وہ نہیں نکالی جا سکتی. اب یہ 313 ادھر کھڑے ہیں. ان کا نعرہ تھا اس دن یا حی یا قیوم. مسلمانوں کے لشکر کا نعرہ کیا تھا؟ یا حی یا قیوم. اور ادھر ان کے بڑے بڑے سردار وہ یوں سامنے کھڑے ہیں اور بڑا عجیب منظر تھا. ادھر ماموں ہے, ادھر بھانجا ہے, ادھر چچا ہے, ادھر خود حضور اس طرف تھے اور حضرت عباس وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے, ان کو زبردستی لائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف تھے, حضرت عمر ادھر تھے, ان کے ماموں ادھر تھے, حضرت ابو بکر ادھر تھے, بیٹا ادھر تھا. اور اسی طرح آپس میں رشتہ داریوں کے تعلق تھے, لیکن یہ رشتہ داریوں کا معاملہ نہیں تھا, یہ تھا اللہ کی اور غیر اللہ کی محبت کا معاملہ. وہ غیر اللہ کو ماننے والے اور یہ اکیلے اللہ کو ماننے والے, یہ دونوں سپارہ ہوئے. اس زمانے میں جب دونوں طرف سے ہوتے تھے تو پہلے دونوں طرف کے کچھ بہادر نکلتے تھے, وہ شروع میں مقابلہ کرتے تھے, اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی تھی. تو یہ مکہ والے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے اعلان کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالو ہمارے مقابلے کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے 3 انصاری صحابہ. انصاری صحابہ جس وقت نکلے تو انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے اپنے نام بتائے اور پتہ چلا کہ یہ انصاری ہیں. انہوں نے کہا تم کاشتکار ہو, کاشتکاروں سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مقابلے کے لیے بھیجو جو ہمارے جوڑ کے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, فرمایا علی نکلو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, حمزہ نکلو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اپنے اس لشکر میں سے اپنے سب سے محبوب چچا کو نکالا حضور نے, اور دوسرے اپنے داماد اور اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اتارا, اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ ان کو نکالا. یہ 3 ادھر سے نکلے اور ادھر سے ولید, عتبہ, شیبہ, یہ تینوں جو اس طرف بڑے ماہر تھے یہ تینوں نکلے. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, انہوں نے تو ایک ہی وار میں اپنے دشمن کا. حضرت علی اور حضرت حمزہ ان دونوں کا سٹائل, دونوں اللہ کے شیر تھے, لیکن حضرت حمزہ ان کو تو خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول, کہ حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. بہت بڑی گواہی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر کو ان سے بڑی محبت تھی. تو ان کے لڑنے کا سٹائل یہ تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے تو وہ ایسے صفے چیر کے نکل جاتے تھے, ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتے تھے, وہ سیدھا چیر کے نکل جاتے تھے. حضرت علی کا سٹائل یہ تھا کہ وہ چاروں طرف ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو حضرت علی پہلے وار میں ختم کر دیا, حضرت حمزہ انہوں نے بھی اپنے دشمن کا سپاہیہ کیا, اور تیسرے جو تھے وہ کافی دیر لڑتے رہے. تو اسی دوران یہ ہوا کہ ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی, یہاں وار لگا ان کا, اور پھر حضرت علی فارغ ہو گئے, اپنے دشمن سے آ کے اس کا سر قلم کر دیا. اور یہ جو جن کی ران میں لگی تھی تلوار وہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں شہید ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے گواہی دی ہے, وہ عبیدہ تو شہید ہے. یہ بہت سے جب بدر کا ہو گیا تو یہ بعد میں راستے میں یہ ان کی شہادت ہو گئی. بدر کے میدان کے درمیان میں ایک جگہ ہے, وہاں پر ان کی قبر ہے. تو اللہ نے توفیق دی, ان کی قبر پر الحمدللہ حاضری کی. درمیان کے اندر ان کی قبر ہے, بدر کا جو میدان ہے اس کے آگے. تو یہ پھر مارکہ ہوا, اور اس مارکے کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافروں کے سردار اس کے اندر کام آئے. اور جو ان کا سب سے اکڑ والا, اور اتنی اکڑ والا تھا کہ بیت اللہ کے پردے کو ہاتھ مانگتے تو وہ اللہ سے تھے, اللہ کو مانتے بھی تھے. ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من
آئندے کا، اللہ اگر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حق اور سچ ہے، میں تب بھی نہیں مانتا، چاہے تو پتھروں کی بارش کر مجھ پہ، چاہے کوئی اور عذاب کر۔ اتنا اکڑ والا اور اتنا تکبر والا کہ حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے فرعون سے بھی میرا فرعون زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ فرعون تو وہ تھا کہ جب اس کو پانی کے ہچکولے لگے تو اس نے فوراً کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ ایسا تھا کہ میدان بدر کے اندر جب لڑائی جاری تھی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں 2 بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ دونوں آئے اور آگے کہا چچا وہ تو میں نے دہا جڑا حضور نو بڑا تنگ کردا سی، حضور کو بہت تنگ کرتا تھا مکہ میں، وہ ابو جہل وہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ویسے ہی، میں نے کہا بچے پھر، میں نے کہا وہ ہے، بڑے پیرے میں کھڑا تھا، اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، کہتے ہیں یہ بچے اس کے اوپر اس طرح جھپٹے کہ جس طرح باز اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ اب ایک گیا اور اس نے جا کے وار کیا، دوسرے نے وار کیا، لیکن جوابی وار ہوا تو ایک حضرت معاذ ان کا یہ بازو کٹ گیا اور تھوڑی سی اس کی یہ رہ گئی اور وہ یوں لٹکنے لگی، انہوں نے اس کو بھی نیچے اتارا اور پھر اسی طرح اس کا اللہ نے غرور پاش کیا کہ بچوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا، نیچے گر گیا، زخمی ہو گیا۔ اب جس وقت مار کا ختم ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن قرآن نے تو بکریوں کے چرواہوں کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جب گئے ان کا سر کاٹنے کے لیے تو ابھی زندہ تھا، تو اس حالت میں بھی پوچھ رہا ہے کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا بکریوں کے چرواہے، اچھا بات سنو، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں لگے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جا کر بتانا اپنے صاحب کو جتنا میں پہلے ناپسند کرتا اس سے زیادہ اب میں ناپسند کرتا ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ تو یہ جنگ اور یہ مارکا سب سے پہلا مارکا تھا جو حق و باطل کے درمیان ہوا اور رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور یہ مارکا جاری ہے، بعض کا یہ باہر ہوتا ہے، بعض کا یہ اندر ہوتا ہے۔ حق و باطل اندر بھی ایک جنگ ہی رہتی ہے، کبھی حق غالب آتا ہے، کبھی باطل غالب آ جاتا ہے۔ تو رمضان اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ بدر بھی اس مہینے کے اندر اسی نسبت سے ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے، اور اس جاری جنگ میں سے اگر جیتنا ہو تو اس جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو حق کے ساتھ ہو اور باطل کے اوپر وہ قابو پائے۔ کس طرح کہ باطل کے اوپر وہ اس طرح قابو پا سکتا ہے کہ جس طرح بدر والوں نے اللہ کی نصرت پر یقین کیا، اللہ کے وعدے پر یقین کیا، یہ اللہ کے وعدے پر یقین تھا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بدر والے ہیں کبھی بدر والوں سے کچھ ہو جاتا تھا نا، حضور فرماتے تھے بدر والوں کو چھوڑ دو، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو مرضی بھی کرن انہاں واسطے جنت ہی پکی۔ یعنی ان کو اللہ کو ان کے اوپر اتنا پیار آیا کہ سارے صحابہ جو حضور کے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے جنتی ہیں، لیکن سارے صحابہ میں پھر خاص وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جن 1400 نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر ان تمام میں سے وہ افضل ہیں کہ جو 313 بدر کے میدان میں تھے، پھر وہ 313 میں سے وہ 10 افضل ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے وہ 4 افضل ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں، پھر ان چاروں میں سے وہ 2 افضل ہیں کہ جو ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ روزے کے اندر ہیں، پھر ان دونوں میں سے بھی ابو بکر افضل ہے، اور فرمایا تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء میں سے امتوں میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے بڑے مکان والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم